अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। हम गली बाज़ारों कूचों में आपके पास आते रहते हैं, आपके मसाइल उजागर करते रहते हैं। आपसे मनसूब जो भी मसला है उसे हुकाम बाला तक लेके जाते हैं, उनसे उसके लिए जो भी मसले का हल होता है उसको तलाश करने के लिए उनके सामने आपके मसाइल रखते भी हैं और मसले के हल को यकीनी बनाने के लिए भी अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। हमने एक सेशन शुरू किया खुसूसी प्रोग्राम न्यूज़ नाइट स्पेशल का, जिसमें हम मारूफ शख्सियात ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद से मनसूब, क्योंकि सिटी 41 फैसलाबाद डिवीज़न जंग, टोबा, चनियोट और फैसलाबाद से मनसूब है, तो आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो हमारे फैसलाबाद के RPO हैं इमरान महमूद साहब, DIG हैं। और इनका सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर अपना एक वसी तजर्बा जो रखते हैं और ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर इनका एक अच्छा मुकाम और अच्छी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ के अंदर हम इससे थोड़ा सा चुलबुला सा सख्त सवालात भी करते हैं, लेकिन इस पर मैं सबसे पहले आगाज़ इस पर करूँगा कि आप कैसे समझते हैं, क्योंकि आपकी तैनाती फैसलाबाद में नई अभी हुई है, तो इससे पहले आपकी फैसलाबाद के अंदर कोई तैनाती नहीं थी, तो कैसे देख रहे हैं इस शहर फैसलाबाद को देखते हुए, फैसलाबाद डिवीज़न को देखते हुए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिवीज़न्स में से शामिल है और यहाँ अगर देखा जाए पुलिस का एक कल्चर और पुलिस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा डेवलप है, तो फैसलाबाद आपके ख्याल में एक आसान टास्क है या यहाँ की आवाम, यहाँ की पुलिस और यहाँ के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक मुश्किल टास्क है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए और मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने बख्शी। जहाँ तक आपका सवाल है फैसलाबाद के हवाले से, तो फैसलाबाद जो है, चाहे वो फैसलाबाद हो फॉर दैट मैटर या कोई भी और शहर हो, पुलिसिंग हमेशा से एक बड़ा जो है चैलेंजिंग जॉब है और मुश्किल जो है ये काम है। इसमें हमने आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना है और क्रिमिनल्स के पीछे जाना होता है। तो चाहे वो फैसलाबाद हो या चनियोट हो या कोई भी और शहर हो, तो उसके चैलेंजेस जो हैं वो हर जगह पे यूनिक होते हैं। फैसलाबाद के चैलेंजेस उसी हिसाब से यूनिक हैं। यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन के लिहाज से ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और लोग जो हैं उनके पास जो है वो पैसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, शायद पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे बेहतर होगी इंडस्ट्रियल बेस होने की वजह से भी। तो इस वजह से यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रोड रॉबरी और जो रोड क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको कि हम इंशाल्लाह ताला जो है प्रॉपर तरीके से निपटेंगे। उसकी जो है वो पॉलिसी बना रहे हैं और उसके मुताबिक हम इसको जो है ना कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो दिया जा सके। क्योंकि आपने भी इंडस्ट्री की बात की, तो ये आने वाले सालों के अंदर फैसलाबाद को एक पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब हम CPAC की बात करते हैं तो फेडमिक की बात सबसे पहले आती है, तो गेम चेंजर के तौर पर तस्वर किया जाता है और इस पाकिस्तान को टाइगर बनाने के अंदर फैसलाबाद का किरदार बहुत अहम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है CPAC का चाइना के साथ लिंकेज के अंदर और यहाँ बड़ी इंडस्ट्री, आपने खुद जिक्र किया फेडमिक में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो क्या समझते हैं कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी की भी हमें इस वक्त ज़रूरत होगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इमरान खान साहब बार बार जोर देते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड का टूर जो कैंसिल हुआ उसके बाद भी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सबसे पहले चीज़ें आती हैं कि सिक्योर है, हम यहाँ महफूज हैं, तो फिर हम कारोबार करेंगे। जहाँ तक फेडमिक का तल्लक है तो उसके बड़े अपने पेचीदा किस्म के और यूनिक किस्म के मसाइल हैं, ठीक है। फेडमिक का जहाँ तक इशू है तो वो क्योंकि प्राइवेट वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है और उन्होंने फॉरेनर्स को जो है वो हायर किया हुआ है, इस वजह से वो एज सच पब्लिक सेक्टर के डोमेन में वो चीज़ें नहीं आती। उसकी वजह से उनको वो सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे SPU है वहाँ पर लग जाती है, या जो है वो फ़ौज के जो यूनिट्स हैं वो आके लगते हैं, वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं लग पाते क्योंकि ये इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ हैं। कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्योंकि उनके साथ जो है ना हम लोग अपना लाहेअमल बना रहे हैं, उनके साथ हमने एक मीटिंग जो है वो भी की है और उनके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी इश्यूज़ थे और वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो PM साहब ने भी उसका नोटिस लिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि उनके साथ मिलजुल के हम एक ऐसा लाहेअमल बना सकें कि जिसमें हम इन फॉरेनर्स को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हमें बिजनेसमैनों की और फेडमिक में जिनके यूनिट्स हैं उनकी जो है कोऑपरेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनकी कोऑपरेशन के साथ मिल के ही हम उनको जो है ना ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि बिलाशुबह जब फॉरेनर्स की बात करते हैं बहुत बड़ी तादाद में हम एक मुस्बत मैसेज क्योंकि जा भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। फेडमिक पुलिस स्टेशन जो है वो अपना किरदार अदा करता है, तो फॉरेनर जो आते हैं वो ये गवाही देते हैं, देखिए हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट में महफूज तस्वर किए जाते हैं। तो उसके बाद एक चीज़ है मज़दूर, पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि शहर को पहचाना जाता है सनत से, मज़दूर से और ताजर से। ताजर भी बहुत बड़ा है, मज़दूर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, सनत की हम बात कुछ कर चुके हैं। जब हम
مزدور کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے کرائمز کے اندر کچھ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں جب وہ جاب لیس ہوتے ہیں. تو آج کل کیونکہ بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹس ہے 8.5 ملین جاب لیس پیپل کی, تو پاکستان میں فیصل آباد کی اسی کی تعداد بڑھتی ہے. تو کیا خیال میں کبھی کبھی بہت پیچیدہ نہیں ہو جاتی چیزیں, کیونکہ ایک شخص کو ٹریس کرنا پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں یہ چلے جاتے ہیں اور مختلف شہروں سے آئے بھی ہوتے ہیں. بلال صاحب بڑی سادہ سی بات ہے کہ جہاں تک کرائم کا تعلق ہے تو رائز ان کرائم کو جو ہے وہ اسپیسیفکلی صرف اور صرف پولیس یا فیلئر آف پولیس کے اوپر پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. کرائم کی اپنی جو ہے مختلف وجوہات ہیں, جس میں آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا, ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اسی حساب سے مہنگائی جو ہے اس کی وجہ ہے, پاپولیشن کا بڑھنا اس کی وجہ ہے, اس کے اندر لوگوں کا جو ہے ایجوکیشن کا لیول اس کی ایک وجہ ہے. یہ تمام چیزیں مل کے دیز آر کالڈ سوشیو اکنامک فیکٹرز. یہ وہ سوشیو اکنامک فیکٹرز ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں کرائم کو اور رائز ان کرائم کو. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو کرائم بھی اس کے حساب سے بڑھتا ہے. بات آپ کی بالکل وجہ ہے کہ فیصل آباد بینگ ہب آف انڈسٹری, جس کو کہ ہسٹوریکلی بھی پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا رہا ہے, تو یہاں پہ تمام پنجاب سے اور خاص طور پہ گرد و نواح کے ڈسٹرکٹ سے لوگ جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, وہ جو ہے مزدور یہاں پہ آتے ہیں. تو جب بھی کوئی اس میں سے, اور یہ ہمارا کام ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. میرے حساب میں ڈیٹیکشن آف اے کرائم از دا بیسٹ فارم آف پریونشن. اگر ہم کرمنل کو پکڑ لیں گے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے, تو وہ سب سے بڑی پریونشن ہوگی کہ وہ فردر کرائم نہ کر سکے. تو جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو ان کے جو رہائشی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی وہ نظام دیا جاتا ہے. وہ پولیس کا ایک بڑا کمپلیکیٹ قسم کا اور بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ جو ہے انفارمیشن فلو کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم ریوائیو کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا دوبارہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس کی انفارمیشن پورے پنجاب لیول کے اوپر جو فلو کر رہی ہے. اچھا, ایک آتے آپ کے کہ ہمیں اچھی چیز ملی اور یہ ہمیں پبلک سے ویو بھی ملا. آر پی او صاحب عوامی ہیں, عوام کی بات بھی سنتے ہیں, باہر بھی ذرا نکل کے تھانوں کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک لوگوں کی پرسیپشن بنی ہوتی ہے کہ سی ایس پی باہر نہیں نکلتے اور ذرا افسر ٹائپ, افسران شاہی کا نام ایک لفظ دے لیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ عوام تک جانا, تھانے کا چکر لگانا, اب آج بھی جھنگ جائیں گے یا مختلف دنوں میں ادوار میں آپ جاتے رہتے ہیں, تو کیسے سمجھتے کہ یہ کتنا ضروری ہے عوام کے ساتھ انٹریکشن ایک آفیسر کا, اگر چیزوں کو پن پوائنٹ کر کے گراس روٹ لیول سے سالو کرنا ہے تو؟ دیکھیں بلال صاحب, بات یہ کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ پبلک ہے, عام آدمی ہے, ٹھیک ہے. پچھلے 4-5 سالوں کے اندر بہت زبردست انٹرونشن جو ہے وہ ہوئی ہے, اور وہ ہے پولیس خدمت مراکز کا قیام. عام آدمی جو کہ تھانے میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے کسی کو رپٹ لکھوانی ہوتی تھی, کسی کو گمشدگی آئی ڈی کارڈ گمشدگی کی رپٹ لکھوانی ہوتی تھی, کسی کو اپنی ایف آئی آر کی کاپی لینی ہوتی تھی, یا ٹیننٹس جو ہیں ان کی رجسٹریشن کروانی ہوتی تھی, جتنے بھی اس طرح کے چھوٹے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا. تو یہ تمام جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو تھانوں سے نکال کے ہم نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ خدمت مرکز میں ڈال دیا ہوا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. 14 سے 15 سہولتیں ہیں جو ایک ہی چھت تلے لوگوں کو ملتی ہیں. جاتے ہیں, ایئر کنڈیشن کارپوریٹ قسم کا ماحول ہے, ٹوکن اپنا لیتے ہیں, باری کے اوپر ان کا پروسیس ہوتا ہے, واپس آ جاتے ہیں. نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے, نہ کسی کوئی فیس قسم کی ضرورت ہے, ایکسیپٹ فار دا فیس جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے. تو وہ جو ہے وہ جاتے ہیں, ان کا کام جو ہے ہو جاتا ہے. اب میجر جو پبلک ہے, ہمارا پبلک کا انٹریکشن تھانے کے ساتھ جو ہے وہ منیمائز ہو چکا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سے 80% جو انٹریکشن تھا وہ آ چکا ہے خدمت مراکز کی طرف. جو باقی رہ گیا ہوا ہے, اب تھانے کے ساتھ انٹریکٹ صرف اسی نے کرنا ہے جس کی یا تو جس نے ایف آئی آر درج کروانی ہے, جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, یا جو ملزم ہے تفتیش کے لیے جا رہے ہیں. تھانے کا مین کام اب تفتیش رہ گیا ہوا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ میرا ٹارگیٹ, ون آف دا ٹارگیٹس اس کہ میں نے اس تفتیش کے معیار کو ٹھیک کرنا ہے. اور کیونکہ اب ہمارا اینڈ یوزر جو ہے وہ ہمیں کافی مثبت وہاں سے آ رہی ہے جو کہ خدمت مراکز کی طرف سے آ رہی ہے. باقی رہ گیا 20 سے 25% کے قریب وہ لوگ جو کہ تھانے کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو پرابلم پیش آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اور ہماری پولیسنگ کا جو بیسک یونٹ ہے وہ تھانہ ہے. اس تھانے کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, اس تھانے میں انویسٹیگیشن کو ٹھیک کرنا ہے, تو لوگوں کی شکایت اپنے آپ دور ہو جائیں گی. اور کوئی بھی افسر اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اینڈ یوزر کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. وہ رابطہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے, وہ رابطہ ان سے فیڈ بیک حاصل کر کے فون کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, وہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت بھی ہوتا ہے, اور وہ کھلی کچہریز کے تھرو بھی ہوتا ہے. تو میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کو فیڈ بیک ملی ہے, جو بھی آتا ہے میں اس کو انٹرٹین کرتا ہوں اور اس کا فالو اپ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہیومنلی پاسبل ہے.
اسی طریقے سے کھلی کچہریوں کا نظام جو ہے وہ بھی ہم نے ریوائیو کیا ہے. ہفتے میں ایک کھلی کچہری جو ہر آفیسر جو ہے وہ نکل کے کرتا ہے، اس کے لیے بائنڈنگ قرار دیا. وہاں پہ بھی ایک بے تحاشا لوگ آتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اور وہ صرف آئی واش کے طور پہ نہیں ہے. اس میں ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو آئے ہیں کھلی کچہری میں آئے ہیں، جن کی درخواستیں آئی ہیں، ان کا پورا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے کہ کس میں کتنا جو ہے وہ حل ہوا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی درخواست جھوٹی ہے یا کوئی ایسی ہے تو پھر اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. جہاں پہ ہو سکتا ہے میکسیمم کارروائی کی جاتی ہے. زیادہ تر ایشوز جو ہیں اگین تفتیش ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں، کیونکہ شہر فیصل آباد میں اس وقت ہم نے گزشتہ روز ایک آپ نے جو FIR کا سلسلہ آئی جی پنجاب کی طرف سے شروع کیا گیا تھا گزشتہ ادوار کے اندر، کہ جو بھی آئے اور فرنٹ ڈیسک کے اوپر FIR ضرور درج کی جائے، اسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سمجھا جائے. یہ رپورٹس کا ہمیں فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوا، لیکن بہت سارے 80% مقدمات بڑھ گئے، اس کے اندر سے جعلی مقدمات کی ایک فہرست بہت لمبی ہوئی. تو اس کو کیسے سمجھتے کہ ہم بلا شبہ میں اس چیز کا قائل ہوں، اور یہ میری اپنا ایک موقف ہے کہ ہر چیز بہتری کے لیے آتی ہے، لیکن مس یوز انسان اسے کر کے ایک نیگیٹو پوائنٹ اس کا کھڑا کر دیتا ہے، پھر ہم اس کی طرف زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے خاص طور پر کیا کیا جائے گا، اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بلال صاحب، بڑی سادہ سی بات ہے. قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی بندہ اطلاع لے کر آئے گا کہ اس کے ساتھ کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے، قابل دست اندازی پولیس جو ہے کوئی کرائم کمٹ کیا گیا ہے، تو FIR کی انفارمیشن میں جیسے یہ بات آئے گی وہ اس کی FIR درج کر دے. یہ قانون ہے. فرنٹ ڈیسک کے اوپر کوئی بندہ لے کر آتا ہے اپلیکیشن جس سے قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ جرم بنتا ہے، تو اس کی FIR درج ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے تو پچھلے ادوار کا ذکر کیا، میں آپ سے اس دور کا ذکر کرتا ہوں. ہمارے موجودہ IG صاحب نے آ کے ایک انتہائی ریولوشنری کام کیا، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ 15 کی جتنی کالز ہیں ان تمام کالز کو جو ہے E-Tag نمبر جو ہے وہ جاری کروا دیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایسے ہی 15 کی کال ایسے کنسیڈر ہوگی کہ جیسے بندہ فرنٹ ڈیسک پہ گیا اور اس نے جا کے درخواست دی. اب جو کنورژن آف جو ہے 15 کی کالز کی وہ اب FIR میں بڑھنا شروع ہو گئی. اس کے بعد آبویسلی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس میں جو ہے ایک پلندہ اور ایک انبار جو ہے کیسز کا لگ گیا. ٹھیک ہے نا. اس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ جیسے کرائم بڑھ گیا. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں سے جو ہے جعلی پرچوں کی تعداد بھی اسی حساب سے بڑھی ہے. اب یہ جو بات ہے یہ سوسائٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ سوسائٹی کو نہیں سدھار سکتے، ہم لوگ صرف لا کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم اگر لا کو امپلیمنٹ کریں گے، جھوٹا پرچہ ہے ہم اس کو خارج کریں گے، بڑھتی تعداد بڑھتی رہے، ہمارا کام ضرور بڑھے گا، ہمارے IOs کے اوپر برڈن ضرور بڑھے گا. لیکن آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ مہربانی فرما کر اپنے نان کوگنیزیبل ایشوز کو کوگنیزیبل بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ پرچے چالان نہیں ہوں گے، وہ خارج ہی ہوں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اپنے لین دین کے معاملات کو لڑائی جھگڑے کی شکل مت دیں. اپنے لین دین کے معاملات کو 506، 420، 460، 471 کی FIR میں کنورٹ کرانے کی کوشش نہ کریں. یہ شہر جو ہے فیصل آباد شہر، فیصل آباد ڈویژن، کیونکہ یہاں پہ بزنس بہت زیادہ ہے، ٹریڈنگ بے تحاشا ہے، گڑھ ہے یہ ٹریڈنگ کا پنجاب کا. یہاں سوتر منڈی کو آپ دیکھ لیں، دالوں کے حساب سے دیکھ لیں، تو یہ پورے پاکستان کو یہاں سے سپلائی جاتی ہے. اسی حساب سے لوگوں کا لین دین کے ایشوز ہیں، تو وہ لین دین کے ایشوز جو ہیں وہ کاغذ کی پرچیوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اس کو جب کوئی پارٹی بیٹھ جاتی ہے تو اس کے کیسز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ پرچے جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ جو ہے ہم نے تو لا کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جھوٹے پرچوں کی تعداد بڑھ جائے. میرا کام اس کو پائے تکمیل تک لے کر جانا ہے، عدالت تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد ہم 182 کی کارروائی ان کے خلاف ضرور کریں گے. بہت شکریہ. میں ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ ہم نے ذرا جنیرک اور اوور آل ویو پولیس کے حوالے سے کویشچن کیے ہیں. اب تھوڑا سا ہم شہر فیصل آباد میں ڈیپ جائیں گے اور کچھ سوالات ہوں گے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اس کے اندر تاجروں سے ریلیٹڈ جو انہوں نے بات کی، جس میں خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پرچی کی جو بات کی سوتر منڈی کے ساتھ، اور پھر چیکس کا کاروبار جو فیصل آباد میں سب سے زیادہ چلتا بھی ہے، اور اس کے اوپر مقدمات کی ایک لمبی فہرست پھر جاری ہو جاتی ہے، اور معمولی سے کیس کے اوپر پولیس کا وقت کا ضیاع جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پولیس کو برا کہنے والوں کے سامنے میں ایک چیز رکھوں گا، لیکن وہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. میں پولیس کی تعداد کی بات کر رہا تھا سر. اس پہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ پوری دنیا میں ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے سسٹم کہ تقریباً ایک شخص 400 سے 500 لوگوں کے اوپر ایک پولیس والا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری تعداد کے مطابق فیصل آباد میں یہ ہم نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی، طیب مقبول ہمارے رپورٹر نے، کہ کم و بیش 2000 کے اوپر فیصل آباد کے اندر ایک پولیس والا بن رہا ہے. اور اگر ڈیوٹیز سیکیورٹیز جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں MP MNs بھی ہیں، منسٹر سب لگا کے ہم نکالیں سیکیورٹی کے بعد، تو کم و بیش ہمارے 5-6 ہزار تک جا کے ایک پولیس والا لگتا ہے. اتنا برڈن. اور پھر بلا شبہ آپ کی بات صحیح ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہونی چاہیے جیسے انٹرنیشنل ممالک کے اندر، تمام بیرونی ممالک کے اندر ہوتی ہے. لیکن کیا سوشل ریفارمز کی بہت ضرورت نہیں ہے؟ اور ہمارے ایک کلچر الیکشن میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، میں تھانہ کلچر نہیں کروں گا، لیکن الیکشن کے اگلے دن ہی سب سے پہلے تھانہ کلچر چل رہا ہوتا ہے، کالز جاری ہوتی ہیں. ہم نے بلکہ ان کے اوپر رپورٹس کی، ان سے کویشچن کیا، وہ دیکھتے ہیں پھر جو کوئی ڈیرے پہ آ جائے، دیکھیں جی کوئی گھر آ جائے تو ان کی ماننی پڑتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو نہیں بن چکا کہ کم تعداد کے اوپر جو ورک کر رہے ہیں آلریڈی اسے زیادہ افیکٹ کر دیا جاتا ہے؟ جس فگر کا آپ نے ذکر کیا، پولیس رولز آف 1934 کے مطابق پاکستان اور پنجاب پولیس کے لیے جو ہے وہ فگر ہے 450 انہیبیٹنٹس کے اوپر جو ہے ایک پولیس والا ہونا چاہیے. اس کی جو کیلکولیشن ہے نا، یہ بڑی عجیب طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے اوور آل جو ہے پولیس کی اسٹرینتھ جو ہے نا اس طریقے سے کیلکولیٹ کر لی کہ آپ کی جو ضلع کی پاپولیشن ہے اس کو 450 سے تقسیم کر لیں، اتنے پولیس والے ہونے چاہیے. اس کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا نا، سیکیورٹی ڈیوٹیز، لائنس کی ڈیوٹیز، وہ ساری کی ساری ایڈڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ طریقہ کار وہ یہ ہے کہ برڈن پولیس اسٹیشن کے اوپر انویسٹیگیشن کا کتنا ہے. اس کے مطابق ہر 75 کیسز کے اوپر جو ہے وہ ایک تفتیشی جو ہے وہ ہوتا ہے، سال کے 75 کیسز کے اوپر. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک تفتیشی کو اگر دیکھا جائے تو سال میں 75 کیسز کی تفتیش جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور اسی کے حساب سے پھر اس کے اوپر جو ہے ASI کے اوپر سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں، سب انسپیکٹر کے اوپر انسپیکٹرز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹیبلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ پورا سیٹ اپ تھانے کا اس طریقے سے بنتا ہے. اب جب تفتیشی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی ASI کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں 75 کیسز کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسی کے حساب سے اس کے اوپر جو ہے 10 ASIs کے اوپر ایک سب انسپیکٹر آ جاتا ہے. وہ اس کا تعلق ان نمبر آف کیسز کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اس کی سپورٹ میں ہوتا ہے، اس کا سپروائزری رول. اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہے انسپیکٹر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ 5 سے 6 ہزار کے اوپر چلی جاتی ہے، وہ نہیں ہے بات ایسی. اس وقت جو ہے 450 ہونی چاہیے، جو کہ لیکن 2000 بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ریجن کو دیکھا جائے گا تو کچھ 1250 سے 1300 کے درمیان میں جو ہے نا اس وقت کرے گی. ریجن کے حساب سے دیکھا جائے کچھ ڈسٹرکٹ میں شاید 1600 ہوگی، کچھ ڈسٹرکٹ میں شاید 1100 کے قریب ہوگی. یہ تو ہو گیا کہ وہ تعداد جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، وچ مینس کہ ہم بیسیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں اور 1/3 کی ریشیو سے جو ہے نا وہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اسی ریسورسز کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، بیکاز ہمیں اپنے فائنینسز کو بھی دیکھنا ہے. اگر صرف پولیس فورس کی ہی اسٹرینتھ کو 3 گنا کر دیا جائے اس کو میچ کرنے کے لیے پورے پنجاب کا، تو اس کا امپلیکیشن آئے گی وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز پر ایئر کے حساب سے آئے گی. اب یہ سمجھ لیں نا، آپ بیسیکلی اس فورس کو 3 گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو اگر 125 ارب بجٹ ہے تو وہ چلا جائے گا 450 ارب کی. ٹھیک ہے. تو حکومت ان حالات میں آبویسلی یہ ساری چیزیں افورڈیبل تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں بات دوسری کے اوپر کہ آپ نے آپ کے کویشچن میں دوسرا حصہ کیا تھا؟ دوسرا تھا کہ سیاسی جب ہم تھانہ کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا ہم اس کو بہت امپرومنٹ لا رہے ہیں، لیکن ہمارے کیونکہ یہ کویشچن تھوڑا سیپریٹ چلا، میں دوبارہ ریپیٹ اسے کر دیتا ہوں کہ ہمارے سیاسی تدبر آنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ ایک یہ تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کو چبھے گا، لیکن میں کرتا ہوں، میری کافی باتوں نے پہلے بھی چبھتی ہے، میں پھر سے وہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے سیاسی تدبر کی بہت ضرورت ہے. مطلب اممیچورٹی اس حد تک زیادہ ہے کہ ہم الیکشن میں جلسوں میں ضرور کہتے ہیں تھانہ کلچر ختم ہو جائے گا، بٹ انفارچونیٹلی وہ تھانہ کلچر کو سپورٹ، جو ایک تھانہ کلچر جو ایک مائنڈ بنا ہے اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ممبران اسمبلی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ایجوکیشن کی طرف کم اور اس چیز کی امپرومنٹ کی بجائے اس چیز کے اندر انڈلج زیادہ ہونا چاہ رہے ہیں. بلال صاحب بات یہ ہے کہ تھانہ کلچر ایک ٹرم بن گئی ہوئی ہے، ایک لفظ ہے جو بکتا ہے. تھانہ کلچر ہے کیا چیز؟ کیا آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تھانہ کلچر کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں جو ہم نے ہمارے معاشرے میں ایک یا کچھ لوگ جو زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کا ورڈ کا یوز کرتے ہیں، وہ اس کو کہہ لیتے ہیں کہ برائب
اس کے ساتھ رشوت کے ساتھ ساتھ کہہ لیں گے ہمارا کیس ہم کال کریں گے تو زیادہ ہمیں پروٹوکول ملے. یہ ان عوام کی طرف سے کلچر لفظ یوز کیا جاتا ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں, ایک ڈر ان کے اندر ہے کہ ہمیں نہیں ملے گا, ہم پولیس میں جائیں گے, پولیس والے کو کہیں گے ایف آئی آر درج کر دو تو ہمیں پکڑ کے اندر گرفتار کر دے گا. اور خواتین کے اندر خاص طور پہ ہمارا یہ عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دیکھیں جی پولیس اسٹیشن تو ہمارے ہے ہی نہیں اچھے, وہاں ماحول نہیں اچھا, اور یہ ہماری جو ہم کہتے ہیں یہ عام عوام ہے اس کے اندر بڑا پایا جاتا ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایم پی اے ایم این اے کسی کونسلر یا ناظم کی کال جائے گی تو ہمیں وہاں انٹرٹین کیا جائے گا, ادروائز نہیں کیا جائے گا. میری گزارش ہے بڑی سادہ سے بلال صاحب, آپ بات کرتے ہیں تھانہ کلچر کی, ٹھیک ہے, کبھی انکم ٹیکس کلچر کی بات کی, کبھی کسٹمز کلچر کی بات کی, کبھی ریونیو کلچر کی بات ہوئی. آپ ماشاءاللہ بڑی ویل نون پرسنالٹی ہیں فیصل آباد کی, کیا آپ کو صبح خالص دودھ ملتا ہے؟ بالکل صحیح ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے. کیا آپ کو صاف پانی سے اگی ہوئی سبزیاں مل سکتی ہیں؟ کیا آپ کو جیسے آپ مرغی لینے جاتے ہیں کیا وہ آپ کو پوری مرغی تول کر دے گا؟ فروٹ لینے کے لیے جائیں گے تو نظر بچا کے گلا سڑا فروٹ نہیں لفافے میں ڈالے گا. یہ ہے کلچر. ایک کلچر ہماری پوری سوسائٹی کا کلچر ہے جس کا جہاں پہ دوڑ لگتا ہے. ٹھیک ہے. پولیس کو اس وجہ سے ٹارگٹ کرنا آسان ہے کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے 50% تو وہ ہیں جن کا کام نہیں ہو سکتا. جس نے آنا ہے, 2 پارٹیاں آنی ہے نا, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے, ایگزیکٹلی. تو 50% لوگ تو پہلے ہی ہمارے خلاف ہو گئے. بالکل. ٹھیک ہے. تو رولا تو اسی نے ڈالنا ہے نا جس کا کام نہیں ہو. جس کا کام ہو گیا وہ تو جا کے سکون سے بیٹھ جائے گا. تو اس وجہ سے پولیس کا امپریشن جو سوسائٹی, میں کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ پولیس کرپشن فری ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کے اندر بھی اتنی ہی جو ہے وہ پرابلمز ہیں, اتنی ہی کوتاہیاں ہیں, اتنی ہی ایولز ہیں جتنی باقی سوسائٹی کے اندر ہے. ہم لوگ اسی سوسائٹی کے اندر کام کرتے ہیں, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو ہم وی جسٹ اے کراس سیکشن آف دس سوسائٹی. ہاؤ کین یو ایلینیٹ اس فرام دا ریسٹ آف دا سوسائٹی؟ اگر ہماری سوسائٹی میں علم کا لیول ایک خاص ہوگا تو پولیس والے میں کیا پی ایچ ڈی لے کر آؤں گا کہیں سے؟ وہ تو نہیں آ سکتے. اگر ہر طرح کا علم جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوگا تو میں فرشتے کہاں سے لے کر آؤں گا؟ وہ بھی اسی سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اسی سوسائٹی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جس کو تھانہ کلچر کہا جاتا ہے, یہ جو بات اس سے پہلے تھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر میں تھانوں کا وزٹ کر رہا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں, لوگوں کو میرے پاس ایکسیس ہے, اور اسی طریقے سے ان کو سی پی او صاحب کے پاس ایکسیس ہے, اور ان کو ایس ایس پیز اور ایس پیز کے پاس ایکسیس ہے, تو وہ جو تھانہ کلچر ہے اس کے لیے ان کو میرا نہیں خیال کہ کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت ہے میرے پاس آنے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نیا آیا تھا یہاں پہ, ایک صاحب میرے پاس آ گئے, وہ ہمارے کسی افسر کا حوالہ دے رہے تھے جس نے مجھے کوئی کال نہیں تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ قابل احترام میں بیٹھیے جناب. تو ساتھ ان کے ایک بندہ تھا. میں نے کہا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میں نے جی وہ لڑائی ہوئی ہے تو پولیس لڑنا, وہ پرچہ لڑانے نہیں, پرچہ کروانا ہے. انہوں نے کہا پرچہ کروانا ہے. میں نے کہا اچھا جی تھانے گئے سو؟ نہیں جی. میں نے کہا بیٹھیں تشریف رکھیں. میں نے کہا جی کہ تھانہ ہے, تھانے کے بعد ڈی ایس پی کا دفتر ہے, پھر متعلقہ ایس پی کا دفتر ہے, فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے وہ, پھر ایس ایس پی کا دفتر ہے, پھر سی پی او کا دفتر ہے, پھر چھٹا دفتر میرا دفتر ہے. آپ سیدھے چھٹے دفتر پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. تھانے جانے کی آپ نے زحمت نہیں کیا, مہربانی فرمائیں تھانے جائیں, اور اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر میرے پاس آئیے گا. جی. اس بات کو مہینہ تقریباً ہونے والا, واپس نہیں آئے گا. اس کو موسٹ پرابلی ان کا مسئلہ وہاں پہ حل ہو گیا. تو لوگوں کے اندر یہ جو ہے نا ایک سم اور ادھر یہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ پہلے سے سفارش میں ڈھونڈ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ جا کے ہم جو ہے نا کام کروانے کے لیے جائیں گے. تو یہی کام پٹواری سے کام پڑ جائے تو پھر بھی سفارش ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس میں کسی کا وہ کال آ جائے تو پھر بھی سفارش, بجائے اس کے کہ جا کے پتہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے تو وہ سفارش کروانے کی. اور ڈاکٹر سے اگر مریض کو بھی چیک اپ کروانا ہوگا تو اس کو بھی ہم فون کرواتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک. تو یہ کلچر یہ ہے. میں اگلے سوال کی طرف جاؤں. مصالحتی کمیٹیز بہت ایک میرے خیال میں اگر ہم آئیڈیلزم کی طرف جائیں تو وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ پولیس والے بھی سب بننا چاہتے ہیں, مصالحتی کمیٹی کے ممبر بھی بننا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو بیسکلی ان کمیٹیز کے ممبر ہیں. لیکن جب تھانے میں جو آپ کے والا پوائنٹ کہ 50% تو ہمارے خلاف ہیں, جو 50% جب خلاف والے ہیں مصالحتی کمیٹی والے بھی کچھ وہ مصالحت کرنے کے بجائے چیزوں کو تھوڑا سا انڈلج کرنے کی یا پچیدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں مصالحتی کمیٹیز کیوں نہیں آخرکار اس حد تک کردار ادا کر پا رہی جو شاید کچھ سالوں پہلے جب ہم یہ بیسکلی بنی تھی کردار ادا کرتی بھی تھی؟ اور ایک میرے خیال میں پولیس اسٹیشن کے اندر اگر پولیس والا سمجھا بھی دے کسی کو کہ آپ غلط ہیں, یہ میرے خیال میں اگر وہ سائیکی کے اوپر بھی جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں نہیں, بس ہمیں مسئلہ حل کروا دیں ہمارا. تو یہ مصالحتی کمیٹی سے حد تک
काम क्यों नहीं कर पाती? इसके पीछे लीगल इशू है जी। मसालती कमेटी बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी, ADRC थी। 2 साल 3 साल पहले ये कॉन्सेप्ट इस गवर्नमेंट के साथ ही आया था और इनको बड़े ही उसके साथ गर्मजोशी के साथ इसको एक्सेप्ट किया गया था। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब इन्होंने वर्किंग स्टार्ट की और इनमें बंदों को बड़ा छानबीन को जो है वो मेंबर्स बनाया गया था, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये आ गई कि इसके पीछे लॉ सपोर्ट नहीं था करता। हर वो केस, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि 154 CRPC के तहत जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी तो FIR होनी चाहिए। वो मसालती कमेटी के पास जा नहीं सकता। मसालती कमेटी के पास पीछे लीगल बैकिंग नहीं है कि वो लोगों को बुला के सुन सके या उनका जो है फैसला उनको करवा सके या उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। वो लॉ आज तक नहीं बन सका। जिस दिन मसालती कमेटियों को लॉ बन जाएगा, ये वापस ऑपरेशनल हो जाएंगी और ये इफ़ेक्टिव भी हो जाएंगी। इसके लिए बेसिकली लॉ मेकिंग की ज़रूरत है, जो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो बेसिकली लेजिस्लेचर का काम है, वो उन्होंने करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं बिलाशुबा कभी भी अदलिया के ऊपर ना तो आवाज़ उठाता हूँ ना उनके किसी चीज़ पे, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से जब लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन से, तफ्तीश हो जाती है, तो उसके बाद जब उनका रुख होता है तो बहुत जल्दी कुछ लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अदलिया का ये तो कवानीन बने हुए हैं कि हमारी असम्बली में कुछ कवानीन में तरमीम नहीं चाहिए कि एक ऐसे और सख्त कवानीन के ऊपर हो कि इनकी अभी बेल जो है, जैसे बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहे थे, जैसे ख़वातीन के साथ हरासगी का मामला है, चोरी डकैती राहजनी का वाक़या है, बहुत जल्दी वो निकलाते हैं। फिर बाहर आके आजकल हमें टिकटॉक मिली हुई है तो हम उस पर भी बदमाशी खूब करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और फिर ख़ास तौर पर हरासगी का आलम जो है वो बहुत बढ़ जाता है सेक्टर सोसाइटी के अंदर। इन चीज़ों पर कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होने की ज़रूरत बहुत? लिहाजा आपने ना 2 चीज़ों को बेसिकली इकट्ठा कर दिया। क्राइम 2 तरह का होता है, अगेंस्ट पर्सन और अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, जहाँ तक अगेंस्ट पर्सन का ताल्लुक है, उसमें इतना ज़्यादा हम लोग शायद चेंज नहीं ला सकते, फॉर वन वेरी सिंपल रीज़न कि उसमें दोनों हमने एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रख देना। कोर्ट उसकी बेल लेना या ना लेना वो कोर्ट का अख्तियार है, नंबर 1। वहाँ पर जाके यूजुअली लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारी सुलह हो गई है या इस तरह का इशू वगैरह जो है वो हो जाता है। हमारे इख्तियार से मामला चालान होने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसको तो यहाँ पे आप छोड़ दें, बिकॉज़ ये उनका आपस का इशू है। ठीक है, आ जाते हैं जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसका आपने राजनी की बात की, डकैती की बात की, रॉबरी की बात की और नकबजनी की बात की। ये सारे के सारे केसेस जिसमें हम लोग पकड़ते हैं, अगर इसमें बंदा जो है ना उसकी जल्दी बेल होगी है पकड़े जाने के बावजूद, तो ये अदालतों का कसूर नहीं है, ये लॉ का कसूर नहीं है, ये हमारी नाकस तफ्तीश का कसूर है। मैंने आते साथ इस मामले को टेकअप किया है और इसमें जो है ना हम लोग इससे पहले ये हमारा इशू है, बेसिकली नाकस तफ्तीश का इशू है। ततीमा बयान में लोगों को नामजद कर देना, उसकी शनाख्त परेड ना करवाने का इशू है, उसके ख़िलाफ़ एविडेंस प्रॉपर तरीके से कलेक्ट ना करने का इशू है, इस चीज़ को साबित ना करने का इशू है कि वो बंदा वाकई मौके पर मौजूद था। हम लोग ये समझते रहें कि उसकी रिकवरी उससे हो गई, हमने जुर्म साबित कर दिया, और रिकवरी उससे होना, उसको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 411 या 412 में मिलेगी। उसको 395, 397, 392 में तो उसको नथी नहीं किया गया। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करके अभी मैंने पिछले 1 महीने के अंदर इन तमाम चीज़ों को जो है हम फोकस कर रहे हैं, हम तफ्तीश के मेयार को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा ये गोल है कि बंदे जो है जो एक्चुअल मुल्ज़िम है, जिससे रिकवरी भी हुई है और जो कि उस वाकई उस क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का वो मुल्ज़िम है, उसको मैक्सिमम टाइम जो है वो जेल में गुजारे। और हम इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं ताकि एक डिटेरेंस जो है वो भी क्रिएट हो सके। बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक के बाद दोबारा एक हमारा आखिरी हिस्सा होगा प्रोग्राम का, उसके अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं, वो सवाल सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा सर, FIR का जब जिक्र कर रहे थे, मुझे एक बड़ी चीज़ इस पे काफ़ी बार कुछ फ़नी चीज़ें भी बन चुकी कि FIR लिखने का एक अंदाज़ जो है वो बड़ा यूनिक है और वो शुरू से चलता आ रहा है, और उसमें हम वहाँ पहुँचे, बल्कि एक बार मुझे याद है एक ऑफिसर ने कहा था कि यार खुदा का वास्ता ऐसे कुछ चेंज ही करके ले आए थोड़ा सा, कि ये समझ नहीं आती कि इसी को कॉपी पेस्ट के अंदर चीज़ें आप पिन पॉइंट कर देते हैं। हम वहाँ गए, उन्होंने हमला किया, हमने छलांग मारी, मतलब वो कह रहे कि ये केस, मुझे याद है ये फैसलाबाद की बाकायदा सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी, सेशन जज साहब थे, RPO साहब थे, और ये आज से 6 माह पहले की बात है, वहाँ ये चीज़ उठाई गई थी।
تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں یا ہمارے سسٹم کو تھوڑا بہتر کرنا کی ضرورت ہے تاکہ لکھنے کے اندر چیزیں فیکچوئل بھی تھوڑی سی ہو سکیں, اس کی عکس بندی بھی ایسی ہو تاکہ اس میں سے بھی بہت سارے فلاز ہمارے رہ جاتے ہیں. 1861 میں پولیس ایکٹ آیا تھا جس کے بعد پولیس جو ہے وہ بنی تھی. ضلع جھنگ میں آج بھی ایسے پولیس اسٹیشن موجود ہیں جو 1861 میں اسٹیبلش کیے گئے تھے. ایف آئی آر تب سے لکھی جانی شروع ہوئی تھی. 1934 میں پولیس رولز بنے تھے, تب یہ فارمیٹ ایف آئی آر کا جو ڈیوائس کیا گیا تھا جس کے اوپر آج ایف آئی آر چل رہی ہے. میں نے اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین میں ایک تھانہ ملک وال ہے, میں ڈیوٹی شفٹ کر رہا تھا تو میں وہاں پہ تھا. تو وہ بڑا پرانا تھانہ تھا, تو میں نے 1906 کی ایک ایف آئی آر دیکھی. وہ ایف آئی آر جو تھی وہ 380 457 عرف عام میں اس کو نقب زنی کہتے ہیں, اس کی ایف آئی آر تھی اور 3 حرفی ایف آئی آر تھی. صرف 3 حرف اس کے اندر لکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, سوری 3 لفظی ایف آئی آر تھی, اور وہ تھی چوری بذریعہ موری. بس دیٹ از اٹ. یہ ایک مکمل ایف آئی آر تھی کہ آیا ہے, اس نے آ کے اتنا بتایا ہے کہ میرے گھر پہ نقب لگ گئی ہے, تو ایف آئی آر لکھی ہوئی تھی چوری بذریعہ موری. میں نے اس کا پورا ریکارڈ جو ہے نا اس کو کھنگالنا شروع کیا, تو پتہ یہ چلا کہ اس میں مکمل طریقے سے تفتیش ہوئی. تفتیش ہونے کے بعد بندہ گرفتار ہوا, اس سے ریکوری ہوئی, اس کو چالان کیا گیا, اور اس کی سزا یابی تک جو تھی وہ اس کے اندر اندراج اس کا ہوا تھا. وہاں سے لے کے آج کی ڈیٹیلڈ ایف آئی آر تک کا ایک لمبا سفر ہے جس تقریباً 125 سال کے اوپر محیط ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آبویسلی, ٹھیک ہے, جیسے جیسے رواج طور طریقے وہ بدلتے گئے, یہ بھی اسی کے حساب سے بدلتی گئی. پھر سم اور دی ادر ایف آئی آر کو بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ دینا شروع کر دی گئی. ایف آئی آر بیسکلی جو ہے یہ صرف ایک ٹول ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے قانونی طور کے اوپر. ہمارا مین ایمفسس جو ہے وہ تفتیش کے اوپر ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن کے اوپر ہونا چاہیے, اور چالان کے اوپر ہونا چاہیے. چالانی ضمنی جو چالان جو کہ 174 کی رپورٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر سبمٹ کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہ آ گیا کہ جو ایف آئی آر میں بیان کیا گیا ہے شاید وہ مکمل سچ ہے. اس وجہ سے تفتیش جو ہے وہ چاہے جہاں اس طرف مرضی جاتی رہے, تو ایف آئی آر کے ساتھ ایک انڈیو امپورٹنس ود دا پیسج آف ٹائم اٹیچ ہوتی چلی گئی. اس میں بہت سے لوگ جو ہیں, اس میں ایون پولیس آفیسر جو ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں اس بگاڑ کے. اب انفارچونیٹلی اس وجہ سے وہ اتنی ڈیٹیلڈ قسم کی ایف آئی آر ہوتی ہے کہ جی فلاں نے للکارا مارا, فلاں نے کہا اس کو یہ کر دو, فلاں نے فائر کیا, فلاں نے کلہاڑی کا فائر مارا, کلہاڑی ماری, فلاں نے سر پہ ڈنڈا مارا, ٹھیک ہے, جیسے کہ بندے نے مووی بنائی ہو اور مووی کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. دس از انفارچونیٹ. اور لیکن اگر ہم اعتماد واپس اپنے اوپر بحال کر سکیں تفتیش کے اوپر, جو کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کر سکیں, تو پھر یہ جو انڈیو امپورٹنس اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہٹ جائے گی. لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے. یہ آپ کا بہت ایک اچھا میسیج بھی عوام کے لیے جائے گا کہ وہ ایف آئی آر کی بجائے تفتیش کے اوپر غور کریں, کیونکہ ایف آئی آر کہتے ہیں ساڈا پرچہ ہی نہیں صحیح کٹیا گیا سکا, مطلب یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے. اچھا, ہم جب تجارت کی بات کرتے ہیں, تاجروں کی بات کرتے ہیں, آپ نے بات کی, کیونکہ اگر ہم ویری اوپنلی 8 بازاروں کا ذکر کریں تو اربوں روپیہ ان ڈاکومنٹڈ چل رہا ہوگا جو انڈر ٹیبل پرچیوں پہ جا رہا ہے, آ رہا ہے. لیکن کیا یہ چیزیں پولیس کے لیے فیصل آباد میں زیادہ مرحلہ وار سخت نہیں ہو جاتی, کیونکہ ایسی لوگوں کو جو چور چکار یا ان چیزوں میں کرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو بڑا بخوبی جانتے ہیں, ان کی بھی ریسرچ میں کہتا ہوں پوری ہوتی ہے ان کے اوپر کہ کون کتنا پیسہ غیر قانونی لے کے جا رہا ہے تو اس کو پکڑ لوں. اچھا, وہ لوگ پھر جب آتے ہیں ان کو ایف بی آر بھی بڑا کوشش کر رہی ہے کہ وہ آن دی بورڈ آ جائیں, رجسٹر ہو جائیں, لیکن وہ لوگوں کا ابھی تک ادھر بھی اعتماد نہیں بحال ہو رہا. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے آ جائیں. اچھا, ایک ڈر و خوف ہے وہاں, لیکن تاجروں کے یہ مسئلے بہت زیادہ گھمبیر نہیں فیصل آباد کے لیول کے اوپر. جہاں تک ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا تعلق ہے وہ ایف پی آر کا تعلق ہے, جی, وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں. وہ کیسز آپ کے پاس, لیکن ہمارے پاس تو اس وقت آتے ہیں جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے 489F ہو, چیک باؤنس ہو جائے, یا فراڈ ہو جائے, یا کوئی جعل سازی ہو جائے, ٹھیک ہے, یا امانت میں خیانت ہو جائے. اس طرح کے یہ مین ایشوز ہیں جو کہ یہاں پہ ہوتے ہیں پیسوں کے لین دین کے معاملے میں. اور ہمارے لیے درد سر وہ چیز بنتی ہے کہ جس میں چیزیں ہوتی کچھ اور ہیں اور ان کی عکاسی کچھ اور کر کے جو ہے جھوٹی ایف آئی آریں کروائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ فیصل آباد میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا بزنس بہت زیادہ ہے, ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے, تو اسی وجہ سے لوگوں کے لین دین کے اور پیسوں کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں. جو لیگل ہیں وہ ہمارا فرض ہے, ہم نے اس کو کرنا ہے.
اچھا، ایک تحریر سوشل میڈیا میں پڑھا تھا کہ اے ایس پی صاحبان کو ایس ایچ اوز کی جگہ لگایا جائے تو ہمارا تھانہ اور کلچر جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے وہ ایک کویشچن میرے مائنڈ میں آیا کہ وہ بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ شاید عوام کا اعتماد اور وہ جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بھی بحال ہو سکے، کیونکہ ان آفیسرس کے دیکھیں جو آپ نے بات کی 6 اسٹیپ پہ وہ آیا ہے، اس کا آپ پہ ٹرسٹ ہے، اس کا وہاں ٹرسٹ نہیں کریٹ ہو رہا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھ سے کیا لیا جائے گا، پتہ نہیں کیسا ڈیل کیا جائے گا. تو ان کے اوپر کچھ ہے مطلب، کیونکہ وہ ایک بڑی لمبی تحریر تھی، دیکھیں جی وہ اے ایس پی صاحبان آئیں تو ہماری چیزیں، ہمارا کلچر، ہمارا سب کچھ بدلا جائے گا، پولیس والے یہ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کرنا چھوڑ دیں گے. میں جب اے ایس پی تھا نا، جب میری لاہور میں پوسٹنگ تھی، تو یہ اس وقت بھی، یہ آج سے 22 سال پہلے بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا. اس وقت وہاں پہ کیا جا چکا ہوا تھا. میرا ہی ایک بیچ میٹ تھا جس کو کہ بطور ایس ایچ او لگایا گیا تھا گلبرگ میں. گلبرگ جو سرکل تھا اس کے تینوں تھانوں کو ملا کر ایک تھانہ بنا دیا گیا، اس کو وہاں پہ ایس ایچ او لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تجربات بڑی دفعہ ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ نہیں مل سکے. مسئلہ اے ایس پی کو ایس ایچ او نہیں لگانا. اس سے پہلے سب انسپیکٹرز، ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز بھی لیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں سے ان کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے. ڈائریکٹ انسپیکٹرز بھی لیے جا چکے ہوئے ہیں. یہ تمام تجربات جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں. میں پھر واپس آؤں گا اسی بات کے اوپر جو میں نے 10-15 منٹ پہلے آپ سے کی تھی. آپ اس سوسائٹی کے اندر ایک آئیلینڈ آف ایکسیلنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں جس بندے کو، جہاں پہ مدعی بھی جھوٹی ایف آئی آر کروانے پہ بلیو کرتا ہے، ملزم بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اس جھوٹ میں سے سچائی کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، مدعی کہتا ہے کہ 22 بندے تھے جنہوں نے آ کے میرے ایک بندے کو قتل کیا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مخالف پارٹی کا ایک میل بندہ بھی باہر نہ رہ جائے پرسیو کرنے کے لیے. مارنے والے 1 یا 2 ہوں گے میکسیمم. ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا، دوسرے آ کے فائر کیا ہوگا، 22 بندوں کے خلاف پرچہ کرواتا ہے. وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ملزم پارٹی بھی جھوٹ بول رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے اس میں سے 20 بندوں کو بے گناہ کر کے 2 کو چلان کیا جو حق اور انصاف کی بات ہے، تو مدعی بھی میرے سے ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے، ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم میرے سے ایک نہ ایک پارٹی نے تو ناراض ہونا ہی، اور اس نے اپنی ہی بات کو منوانے کے لیے ہر سفارش کا، ہر جھوٹ سچ کا سہارا لینا ہے. تو اس میں مجھے بتائیں، چاہے وہ اے ایس پی ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ سب انسپیکٹر ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ انسپیکٹر ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی لے آئیں گے، اس نے آنا تو اسی سوسائٹی سے ہے. اور اے ایس پی سوائے اس کے کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے، اسی سوسائٹی سے نکل کر وہ آ رہا ہے. تو اگر ہم اس کو اسی ہی کے اندر ڈال دیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یقین کریں اے ایس پی سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. ہمیں اے ایس پی کو، میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں، لیکن یہ پالیسی کہیں اور جگہ پہ، میری سپر لیول کی پالیسی، ہم لوگوں نے اس پالیسی کو فالو کرنا ہے بیکاز وی آر ایک ڈسپلن فورس. جو بھی آئے گی ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن میری ذاتی رائے میں اگر ہم اے ایس پیز کو ایس ایچ اوز لگائیں گے تو ہم بیسیکلی اے ایس پیز کے ٹیئر کو بھی خراب کر دیں گے. ایک بڑا کی کویشچن ہے فیصل آباد سے ریلیٹڈ. آر پی او بھی ایڈیشنل آئی جی لگ جاتے ہیں، سی پی او بھی، اور لائزون خراب ہونے کی وجہ سے پورے فیصل آباد کا ماحول بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. یہ ہوتا آیا ہے فیصل آباد میں 2-3 ٹینیور میں ایسا ہوا ہے، یا انفارچونیٹلی جیسے بھی کسی کا آئے تو لگ کے ترقی ہوگی، وہ لائزون نہیں کریٹ ہو پاتا. تو آپ کا سی پی او صاحب کے ساتھ کیسا ہے اور باقی ڈی پی اوز کے ساتھ کیسے لے کے چلنے کے خواہش ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی سیٹ ہے، اس کے بعد باقی آنا ہے. یہاں سے جو میسیج آنا ہے وہ پورے فیصل آباد کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم سے لوگ اس بارے میں مست پوچھتے ہیں. بلال صاحب تقریباً 40 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے. یو آر اے بیٹر جج. ٹھیک ہے نا، آپ تو میرے ٹو سوسائٹی ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کیسا انٹریکشن ہے اور کیسا جو ہے لائزوں ہے سی پی او صاحب کے ساتھ اور باقی ڈی پی او صاحب کے ساتھ. وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. آپ کو اس میرے ہوتے ہوئے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے فرکشن اور کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم سی پی او، آر پی او آفس میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ڈی پی او کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے گی. میں اس طرح کی پولیسنگ کے اوپر اور پالیسیز کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا. انفارچونیٹلی یہ ایشوز صرف فیصل آباد میں نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم صرف فیصل آباد کو، یہ ایشوز لاہور میں بھی ہوتے رہے ہیں، یہ ایشوز ملتان میں بھی ہوتے رہے ہیں، یہ ایشوز ہر بڑے ریجن میں جو ہے گجرانوالہ میں بھی ہوتے ہیں اور پنڈی میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، پرسنالٹیز کا کلیش آ جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، بات ہے تحمل کی، بات ہے مروت کی. ٹھیک ہے نا، کہ کس میں کتنی پیشنس ہے. ٹھیک ہے، یو وونٹ فائنڈ می وانٹنگ ان دیٹ اسپیکٹ ایٹ لیسٹ. آپ کا ٹریفک میں بہت وسیع تجربہ ہے. شہر فیصل آباد کے بات سے ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹریفک مسائل سے جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ آپ کے تجربات اگر فروٹفلی نیچے جائیں تو فیصل آباد کی سڑکوں پر جو ایک صبح اسکول کے وقت اور شام دوپہر کے وقت چھٹی کے ٹائم جو ایک گہما گہمی یا کھینچا تانی چل رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلال صاحب. آپ بتا رہے تھے آپ 2 سال لنڈن میں بھی رہ کر آئے ہیں.
آپ نے لندن کی سڑکیں دیکھی ہیں؟ جیم پیک. ٹھیک ہے, دیکھیے نا, فیصل آباد سے بہت تنگ ہوئے, 50% بھی نہیں ہوگی, اس میں بھی ایک بس لین ہوتی ہے, مجال ہے کہ کوئی بندہ بس لین میں گھس سکے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پتہ نہیں ایک ٹائر آ گیا تھا میرا, ایک ٹرن کاٹتے ہوئے, تو 60 پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے وہ گھر آ گیا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ لندن میں. تو جو ہے بات ہے سوسائٹی کی اگین. ٹھیک ہے, مسئلہ لوگوں کے اوپر, یہ اپنے اوپر یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ ٹریفک رولز کو فالو کریں. ٹریفک رولز کو اگر فالو کیا جا رہا ہو تو ٹریفک کا فلو بڑا سموتھ رہتا ہے. جہاں پہ ایک بندہ ون وے کی خلاف ورزی کرنا شروع کرتا ہے, وہ پوری سڑک کی ٹریفک کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. جہاں پہ ایک بندہ یکدم رائٹ چلتے چلتے ایکسٹریم لیفٹ ٹرن کرنے کی کوشش کرے گا, وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بھی بنے گا اور وہ ساری پچھلی ٹریفک کا بیڑا غرق بھی بنے گا. ٹھیک ہے, لائن اینڈ لین کی ڈسپلن جو ہے ہم لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انڈیکیٹر کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے, بیک ویو مرر کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے. موٹر سائیکل والے صاحبان ہیں وہ پوری سڑک کے اوپر زگ زیگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ چیزیں لوگوں نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے یا ہم نے ڈنڈے مار کے کرنی ہے؟ ہم ٹریفک کے رولز کو, لاز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی وائلیشن کے اوپر چالان کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ایک پورے کا پورا ایجوکیشن ونگ ہے جو کہ, اور ہماری کوشش ہے, فوکس جو ہے وہ اسکول کے بچے ہیں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر ٹریفک کو فالو کریں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام الناس کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ مہربانی فرما کر آپ ٹریفک کے لاس کو جو ہے فالو کریں, ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں. آپ کا سفر بھی جلد کٹے گا, ٹریفک بلاکیٹس بھی کم ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت کی اور فیول کی بچت بھی ہوگی. بہت شکریہ. اب میں نے میسیج لینا تھا لیکن میسیج خود عمران محمود صاحب نے آخر پہ دے دیا. تو فیصل آبادیوں کے لیے, کیونکہ میں نے کویشچن آپ کے پوائنٹ آف ویو کی طرف سے رکھے ہیں, آپ کی زبان کی طرف سے رکھے ہیں, بلا شبہ بہت ساری چیزیں مجھے معلوم ہوں گی, لیکن میں نے آگے رکھتے ہوئے کویشچن کیا تاکہ عوام کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں بڑی عام فہم اور سادہ ہو کر ان کے سامنے آئیں, تاکہ وہ چیزوں کو زیادہ بہتری دیکھا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.